औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बलद। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, नहीं मैं उस शहर मक्का के रब की कसम खाता हूँ। और ए पैगम्बर इस्लाम, आपको इस हुर्मत वाले शहर में हलाल कर लिया गया है, यानी आपके लिए थोड़ी देर के लिए इस शहर को हलाल कर दिया, बाकी किसी के लिए नहीं है ये। उसके बाद कसम है बाप और बेटे दोनों के रब की। मैं आपको ये बताने लगी थी कि ये बाप और बेटा कौन है। मेरे जहन में तो एक ही बात आती है कि इब्राहीम और इस्माइल, क्योंकि वही बाप बेटे थे कि बाप ने कहा बेटे को कि अल्लाह का हुक्म हुआ है कि मैं तुझे मार दूँ, मैं तुझे ज़िबा कर दूँ। तो बेटे ने कहा आप कर दें, फ़ौरन कर दें, देर ना करें, अल्लाह का हुक्म है। और कहा कि अब्बा जान मुझे दूर ले जाएं, मेरी माँ ना देखे, ताकि उसका दिल ना घबराए। और फिर आप अब्बा जान ठहरे, ये मेरा सफ़ेद कुर्ता उतार लें, मुझे कफनाने के दफनाने के काम आएगा, ये सफ़ेद रहेगा। तो आप अपनी आंखों पे पट्टी भी बांध लें, क्योंकि आपको कहीं मुझे छुरी फेरते हुए रहम ना आ जाए। तो इस तरह ये बेटा और ये बाप जिन्होंने इस हद तक अल्लाह का हुक्म माना। हम सिर्फ यही हुक्म नहीं मान सकते कि नमाज को टाइम पे पढ़ लें, हम यही हुक्म नहीं मान सकते कि कोई ग़ीबत नहीं करनी, कोई चुगली नहीं करनी, एक दूसरे का हक नहीं मारना, एक दूसरे से ज़्यादती नहीं करनी। हम यही वाले हुक्म नहीं मानते, हम इन्हीं में ही उलझ के रह गए हुए हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए झगड़ रहे हैं, आपस के रिश्ते नातों को ख़त्म कर रहे हैं। वो देखें बाप बेटे, क्या उनकी हस्ती कि अल्लाह कहता है कसम है बाप और बेटे दोनों के रब की, बिलाशुबा हमने इंसान को बड़ी मुशक्क़त उठाने वाला बनाया है। क्या देखें, अल्लाह मान रहा है ये बात कि भाई तुम्हें मुशक्क़त उठाने वाला बनाया है। ए औरतों, तुम बड़ी मुशक्क़त उठाती हो, मुझे पता है। तुम सारे काम करती हो, फिर पाकी करती हो, फिर नमाज़ पढ़ती हो, बच्चे पालती हो, दूध पिलाती हो, फिर नमाज़ पढ़ती हो, फिर अपने घर को साफ रखती हो। बड़ी मुशक्क़त वाला, तुम्हारा जिक्र मैं फरिश्तों में कर दूंगा। और क्या चाहिए। अल्लाह मानता है ये बात कि बिलाशुबा हमने इंसान को बड़ी मुशक्क़त वाला बनाया। क्या वो ख्याल करता है कि इस पर किसी का बस ना चलेगा। वो कहता है कि मैंने तो ढेरों ढेर माल खर्च कर दिया। यानी ऐसा आदमी, अब ये भी सोच लें कि जो मुशक्क़त वाला मैंने कहा है ना, वो दुनिया की मुशक्क़त भी हो सकती है, क्योंकि इसमें अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि इतनी मुशक्क़त वो उठाता है कि ढेरों ढेर माल खर्च कर दिया है। क्या वो समझता है कि इसे कोई देखने वाला नहीं? क्या हमने इसको 2 आँखें नहीं दी और ज़ुबान और 2 होंठ भी नहीं दिए, और हमने उसे दोनों रास्ते भी नहीं बता नहीं दिया? पूरे कुरान में क्या चीज़ है? अजाब है और बाग है, अजाब है और बाग है। ये 2 चीज़ें बता दी। किसने बाग में जाना है, किसने अजाब में जाना है, अब खुद तुम डिसाइड कर लो कि क्या करना है। हमने तो तुम्हें बता दिया कि देखो 2 चीज़ें हैं कुरान में, और उन 2 चीज़ों में डिटेल भी बता दी कि कैसे बचना है, इन 2 चीज़ों के लिए कैसे तैयारी करनी है। जन्नत में जाना है तो सुन लो वो हदीस कि अल्लाह ने जन्नत को दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं आजमाइश वाली, उससे ढांप दिया। इन आजमाइशों से गुजरोगे तो जन्नत पालोगे, और जहन्नम को जितनी यहाँ ऐश कर रहे हो ना, उन चीज़ों से ढांप दिया। ये ऐशे छोड़ोगे तो जहन्नम से बच जाओगे। तो इसलिए अल्लाह ने सारी चीज़ें वाज़े कर दी हैं। और फिर कहा, और हमने उसे दोनों रास्ते भी बता दिए, फिर भी उसने दुश्वार गुजार घाटी से गुजरने की हिम्मत ना की। यानी ये दुनिया जो है ना, ये दुश्वार गुजार घाटी है, इस पर से गुजरना है, तो गुजरने की हिम्मत करो। क्यों नहीं कर सकते? तुम मुश्किल से मुश्किल काम इस दुनिया के कर लेते हो, मुश्किल से मुश्किल काम। आप बच्चों से कहें ना कि वो थके हुए हैं, लेकिन किसी दोस्त का फ़ोन आया कि यार सब ने मिल के ना वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया, फ़ौरन रेडी हो जाएंगे। नहीं वहाँ जाना है। माँ कहती है नमाज मस्जिद तक पढ़ो, नहीं हम थके हुए हैं, हमारा जिस्म दुख रहा है, हम नहीं जा सकते। दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम कर लेंगे, क्योंकि दुनिया एक दुश्वार गुजार घाटी है, ये तुम्हें रोकेगी, इसको तुमने पार करना है। आप मरी चले जाए ना तो आपके कदम कैसे हो जाते हैं, एकदम स्लो, यूं कदम उठा कर चल रहे हैं। वो घाटियाँ बड़ी दुश्वार हैं ऊपर चढ़ने वाली। इसी तरह ये दुनिया की घाटी भी दुश्वार है, कदम आहिस्ता आहिस्ता चलाने पड़ेंगे। यहाँ की तेज़ रफ्तारी में मत पड़ो, दुनिया इतनी ना हासिल करो कि अल्लाह भूल जाए। फिर कहा कि वो किसी की गर्दन मुश्किलात से छुड़ाना है। सोचो, अल्लाह ने कहा कि दुश्वार घाटी क्यों है, गौर करें कि अल्लाह ने क्या कहा कि ये दुश्वार घाटी इसलिए है कि तुम्हें क्या करना है, किसी की गर्दन को छुड़ाना है। छुड़ा सकते हो। ये रमज़ान का महीना है ना, तो जो मुखय्यर हजरात हैं, अल्लाह ने जिनको बहुत दौलत दी हुई है, जाएं कैदियों के पास जाएं, जेलों में जाएं, जाकर पूछें, सारे कैदियों से मिलें, उनके वकीलों से पूछें क्या केस है, पैसा लगा दें और वो उनकी गर्दनें छुड़ा दें इस ईद पर, जो बेकसूर वहाँ बैठे हुए हैं।
جن کے تھوڑے بہت قصور ہیں ان کو چھڑا دیں۔ اللہ نے کہا وہ کسی کی گردن مشکلات سے چھڑانا ہے، چھڑا سکتے ہو، چھڑاؤ کسی کی گردن کو، کوئی غلام آزاد کر دو۔ ایک عورت نے اپنے گھر بچی رکھی ہے اور اس کو صرف 1 لاکھ روپیہ گھر والوں کو دے دیا، وہ بیچارے گاؤں سے بچی کو ملنے آتے ہیں، باہر سے ہی انہیں بھیج دیتے ہیں کہ نہیں ہم نے تمہیں پیسے دیے ہوئے ہیں نا، بیٹھو آرام سے، تنخواہ لے جانا پھر آ کے، تو بچی کو ملنے دو، اس کا 1 لاکھ روپیہ معاف کر دو، یہ گردن اس کی چھوڑ دو۔ تو یہ اللہ کہتا ہے کہ تم چھڑا دو گے گردن، یا بھوک کے دن قحط کے زمانہ میں کھانا کھلانا ہے، یہ ہے دشوار گھاٹی، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، خصوصاً یتیم کو جو قرابت دار بھی ہو، یا مسکین جو بالکل خاک نشین ہو۔ یعنی یہ ہے، یعنی تمہارے چچا کا بیٹا، تمہارے ماموں کا بیٹا، تمہارے چچا نہیں رہے یا تمہارے ماموں نہیں رہے، اب ان یتیموں کو کھانا کھلا دو، یعنی کہ یتیم بھی ہو اور قرابت دار بھی ہو، یہ ہے تمہیں ڈبل ڈبل ثواب۔ اس کے بعد کہا اور مسکین ہمیشہ دیکھیں خاک نشین ہو۔ اللہ کہتا ہے مسکین بڑے ضروری ہیں اس معاشرے میں، ان کو ڈھونڈ لو، کیونکہ مسکین ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں تمہیں بیڈ پڑا نظر آتا ہے، صوفے بھی پڑے نظر آ جاتے ہیں، انہوں نے کمیٹیاں ڈال کے کس طرح لے لے ہیں، لیکن شام کا کبھی کبھی کھانا بھی نہیں ہوتا، وہ ہے مسکین۔ ضروریات زندگی ہوتی ہے مگر جیب خالی ہوتی ہے، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دو۔ کیا ان کو تم ڈھونڈو گے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ ایمان والوں سے بھی ہو جو ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں اور رحم کی نصیحت کرتے ہیں، یہی لوگ اصحاب یمین ہیں۔ اگر تو یہ سب کچھ تم کام کر گئے تو پھر تم کون لوگ ہو؟ اولئک اصحاب المیمنۃ، یعنی یہی لوگ اصحاب یمین ہیں۔ اصحاب یمین کون ہیں؟ دائیں ہاتھ والے، جن کے سیدھے ہاتھ میں اڑ کے اپنے آپ ہی اعمال نامے آ جائیں گے، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں ان کے پہلے ہاتھ اللہ کی طرف کے کمر کی طرف مڑ جائیں گے اور پیچھے سے ان کو اعمال نامے پکڑائے جائیں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں علیہم نار موصدۃ، یہی لوگ ہیں جو آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں بند کر دیے جائیں گے، اوون میں آپ کوئی چیز رکھیں نا اوون میں، تو وہ کیسے بند کر دی جاتی ہے نا، اب وہ اس ہیٹ سے گرم ہو رہی ہے اور وہ ہیٹ کیا پڑ رہی ہے آپ کو پتہ ہے۔ تو اسی طرح ہم کو بھی کسی اسی طرح کے بڑے اوون میں بند کر دیا جائے تو سوچیں کیا ہوگا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ انہیں آگ میں بند کر دیں گے، ڈھکن اوپر سے بند کر دیے جائیں گے، تو اس لیے اس آگ سے بچنے کی تیاری کرو۔ پھر کہا سورہ شمس، مکی ہے یہ بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحاہا، قسم ہے سورج اور اس کے دھوپ کے رب کی، اور اس کی دھوپ کے رب کی، والقمری اذا تلاہا، اور چاند کے رب کی جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے، اور دن کے رب کی جب وہ اس آفتاب کو ظاہر کر دیتا ہے۔ یعنی کہ دن کے رب کی کیا مطلب ہے کہ پہلے تو صبح کی شام کی، یہ ہے شروع کے دن، لیکن دن جب چڑھ جاتا ہے اور سورج بالکل اوپر آ جاتا ہے، پھر کہا کہ وہ جب وہ آفتاب کو ظاہر کر دیتا ہے بالکل آپ کے سروں پہ آ جاتا ہے، اس کی بھی قسم، اور رات کے رب کی جب وہ اس آفتاب کو چھپا لیتی ہے، اور آسمان اور اس کے بنانے والے رب کی، اور زمین اور اس کو بچھانے والے رب کی، اور انسان اور اس کو درست کرنے والے رب کی۔ کیا کہا اتنی قسمیں کھا کے؟ تو سن لیں، پس اس اللہ نے نفس انسانی پر برائی اور تقوی اچھی طرح کھول دیا ہے۔ دیکھیں اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ بلند کر لیے بس اب، اور کہہ دیا دیکھو اب سب کچھ تم پہ میں نے عیاں کر دیا ہے، تمہارے نفس پر، انسانی نفس پر برائیاں اور تقوی سب کچھ کھول دیا ہے۔ بس بات یہ ہے کہ قد افلاح من زکاہا، بس جس نے نفس کو پاک کیا وہ اپنے مقصود کو پا گیا۔ یعنی نفس ہے انسان کا سب سے بڑا دشمن ظاہر، یہ نفس کو ہم نے اپنا بت بنا رکھا ہے، اس دل کو ہم نے اپنا بت بنا رکھا ہے کہ اس کی ہم پوجا کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں جو آتا ہے ہم فوراً مان لیتی ہیں، نہیں مجھے تو یہ کلر پسند ہے، اب بھی جانا ہے اور اب بھی لینا ہے، میں نے تو یہ اب آج سوچا اتنے کھانے بنانے ہیں، نہیں میاں کو چاہے تنگ کرو، نہیں مجھے یہ سارا سامان چاہیے، میں نے یہ کھانے بنانے ہیں۔ کچھ بھی سوچ لیا کہ فلاں کے بچوں نے اتنے پیارے پیارے کپڑے پہنے ہیں، اپنے میاں کو تنگ کر کے نہیں میں نے تو ویسے ہی کپڑے اپنے بچوں کے لیے بنوانے ہیں۔ اس نفس کی پوجا ہم کرتی ہیں، اس نفس کو ہم نے اپنا بت بنا رکھا ہے۔ تو اللہ یہی کہتے ہیں کہ جس نے نفس کو پاک کیا وہ مقصود کو پا گیا، اور جس نے اسے مٹی میں گاڑ دیا یا وہ نامراد ہو گیا۔ یعنی اپنی خواہشوں کو پورا کرتے 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 انسان اپنے نفس کو مٹی میں گاڑ دیتا ہے، وہ مر گیا،
اسے دفنا دیا تم نے، اب کس کو زندہ کرو گے؟ اللہ کس دل کو سنائے بات؟ وہ دل تو مر گیا، وہ مٹی میں دفن ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہا اور سمود کی مثال دے دی ساتھ ہی اللہ نے کہ سمود قوم نے اپنی سرکشی کے باعث صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ جب ان میں سے ایک بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، اس پر ان کے رسول صالح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کے اوقات کا خیال رکھنا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرما دیا آخری امت کو کہ دیکھو اب قرآن کا خیال رکھنا، میں تمہارے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور سنت نبوی، یعنی اللہ میری باتیں، میری احادیث اور قرآن، دو چیزیں میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ دیکھو تیسری چیز نہ بنانا، جو بھی تیسری چیز بنائے گا اس نے بدعت بنا لی، اور جس نے بدعت بنا لی اس نے گمراہی کر دی، اور جس نے گمراہی کر دی وہ سیدھا دوزخ میں جا پڑا۔ تو اسی طرح اللہ کے نبیوں نے ان کو بھی سمجھایا کہ دیکھو یہ اونٹنی ہے، اللہ کی نشانی ہے، اس کی حفاظت کرنا، پینے کے اوقات کا خیال رکھنا۔ پھر انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ پھر ان کے پروردگار نے بھی ان کے گناہ کے باعث ان پر عذاب نازل کیا، پھر سب کو خاک میں ملا کر برابر کر دیا۔ اب دیکھیں ہمیں صرف برابر کرنا ہی رہ گیا ہے، ہم پر صرف عذاب نہیں اترا، ہم نے کیا کیا؟ قرآن کو چھوڑ دیا، طاقوں میں رکھ دیا، اپنی مرضیاں کی۔ ان مرضیوں میں کیونکہ آسانیاں ہیں، کھاؤ پیو دیگیں بناؤ میلاد کرو، بس اللہ اللہ کرو، تسبیح کے دانے پھینکو، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنے دانے پھینک دیے کتنے نہیں پھینک دیے، بس آیت کریمہ کروا لو اور بس یہ کر لو۔ یہ ہم نے اللہ کے قرآن کا مذاق اڑایا، ہم نے اپنے قرآن کی کونچیں کاٹ ڈالی، ہم نے اس کو اس طرح بیکار کر کے رکھ دیا، اور پھر کیا ہوا؟ ہم خود بھی ذلیل و خوار ہو گئے۔ ہماری حکومت ان قوانین پہ اپنے قانون نہیں بناتی تو ہم لوگوں کے قدموں میں گرے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ٹھوکریں مار رہے ہیں، مسلمانوں کی کوئی اوقات نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی؟ آپ بھی سمجھ جائیں کہ قرآن کو چھوڑا ہے، قرآن کو چھوڑا ہے تو ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، پکڑ لیں گے تو اللہ ہمیں پکڑ لے گا۔ پھر اس کے بعد کہا پھر سب کو خاک میں ملا کر برابر کر دیا۔ بات یہ ہے کہ ولا یخاف عقبہا، اور وہ اسی طرح ان مکہ والوں کے انجام کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور اسی طرح وہ پاکستان والوں کے انجام کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور اسی طرح وہ دنیا بھر کے سارے مسلمانوں کے انجام کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ تو ان آیتوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف مکہ لکھ دیا تو مکہ کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے ہیں۔ قرآن کو دھیان سے سوچ کے پڑھو۔ اس کے بعد کہا سورہ لیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کے رب کی جب وہ چھا جائے۔ غور کریں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں اب ہمارے ساتھ، غور کریں کہ اللہ نے قرآن کو اب مکمل کرنا ہے، اور صورتیں وہ رکھی ہیں آخر میں، یہ ترتیب نزولی نہیں ہے، میں آپ کو کہہ رہی ہوں، یہ صورتیں پہلے آئی ہوں گی اور اللہ نے ڈرایا ہوگا، لیکن قرآن میں یوں رکھی کیوں کہ اب قرآن مکمل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں سمجھا دی، اور اب سمجھانے کے لیے ساری چیزوں کی قسمیں کھائے جا رہے ہیں۔ ماں جو ہے وہ قسم کھا کے اپنے بچوں سے کہے، اور بچے جو ہے نا ماں کے سر کی، ماں کو یقین نہ آئے تو ماں کہتی ہے بیٹا میرے سر کی قسم کھاؤ، تو بیٹا یا بیٹی ماں کے سر کی جب قسم کھاتا ہے نا تو بالکل صحیح کھاتا ہے، اسے پتہ ہے ماں سے کتنا پیار ہے انہیں، وہ ماں کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے، جب ٹال جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ جھوٹے ہیں، ماں کے سر کی قسم نہیں۔ تو اللہ کی قسموں کا کیا کرنا ہے؟ اتنی قسمیں اللہ کھا رہے ہیں، ہمیں باتیں سمجھا رہے ہیں، قسمیں کھا کر تو سمجھ لینی چاہیے ہمیں باتیں، ان کو اپنے دل پہ لکھ لینا چاہیے، اپنی زندگی کا ہمیں جو ہماری زندگی کا طریقہ ہے نا اس کو بدل لینا چاہیے قرآن پڑھ کے۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ دیکھیں میری پیاری پیاری بہنوں، اگر ہم نے یہ پورا مہینہ اس قرآن کو دیا، ہمارے دل بدلے، ہماری روح کو ایک غذا ملی، ہماری روح پاک ہوئی، اس پورے مہینے میں ہم نے محنت کی، تو خدا کے لیے پہلے دن عید کے ہی اس روح کی غذا کو پھر پیاسی نہ کر دینا، پھر اس کو بھوکھی نہ چھوڑ دینا، کیونکہ عید کے دن اتنی ہم مصروف ہو جاتی ہیں، نہ نماز کا یاد، نہ کسی کا ہمیں اللہ کا قانون یاد ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کو اب سنبھال کے رکھیں جو ہم نے دورہ قرآن کیا ہے، کہیں ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ پھر کہا واللیل اذا یغشا، قسم رات کے رب کی جب وہ چھا جائے، اور دن کے رب کی جب وہ خوب روشن ہو جائے، اور قسم ہے اس رب کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا، بلا شبہ۔ اب یہ قسمیں کھا کے کیا کہا کہ بلا شبہ تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، بس جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور تقوی اختیار کیا اور نیک بات کی تصدیق کی، اس سے ہم ضرور آسانی کے مواقع میسر کر دیں گے۔
مطلب یہ کہ اے لوگوں تم مختلف کوششوں میں لگے ہوئے ہو. کوئی شیعہ ہیں وہ اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، سنی ہیں وہ اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، وہابی ہیں وہ اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، فرقوں میں تتر بتر ہو گئے ہیں. اللہ کو پتہ ہے کہ تم لوگ مختلف کوششیں کر رہے ہو، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور تقوی اختیار کیا، یعنی اللہ کی راہ میں دیا. پہلے سپارے سے بات شروع ہو رہی ہے، یہ یونفقون جو لوگ خرچ کرتے ہیں، پہلے سپارے کی پہلے صفحے سے، اور آج بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے آخر تک کہ جس نے دیا. اس کا مطلب ہے ہمارے پاس کم ہو زیادہ ہو خرچنا، اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کریں. روزانہ کے 10-20 روپے ضرور خرچ کریں، اور جتنی توفیق ہے اتنا. اس کے بعد اللہ نے کہا ہاں تمہاری کوششیں مختلف ہیں، بس جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور تقوی اختیار کیا اور نیک بات کی تصدیق کی، اسے ہم ضرور آسانی کے موقع میسر کریں گے. اب دیکھیں جن کے لیے آسانیاں ہو جائیں، اور آسانی کہنا بڑا آسان ہے، لیکن آسانیاں وہ ہیں کہ اگر آپ کا صبح سے شام تک دن بڑا ہی اچھا گزر گیا تو سوچ لیں کہ اللہ نے آپ پر رحم کیا ہوا ہے. تو اس لیے اللہ آخرت میں بھی آسانیاں کرے گا. اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہی کا اظہار کیا اور اچھی بات کو جھٹلایا، اسے ہم تکلیف کا سامان باہم پہنچائیں گے، اور اس کا مال اس کو کچھ فائدہ نہ دے گا جب وہ ہلاکت میں گرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے لوگ ہمارے سامنے دنیا میں ایسے گزرتے ہیں کہ مال کو سینت کر رکھا، سنبھالا، اس کے بعد آخری عمر میں بیمار پڑے، اور ایسے بیمار پڑے کہ کروڑوں خربوں اپنے علاج پہ لگ گیا. تو کیا فائدہ ہوا؟ اپنے ہاتھ سے اگر دیتے رہتے تو اللہ صحت ٹھیک رکھتا ہے، اللہ بیماریاں دور کرتا ہے، اللہ صدقے دینے سے بلائیں دور کرتا ہے. تو اس لیے دینا بہت ضروری، اللہ نے کہا تمہارے لیے ہی ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال اس کو کچھ فائدہ نہ دے گا جب وہ ہلاکت میں گرے گا. بلا شبہ ہدایت دینا ہمارے ہی اختیار میں ہے، اور بلا شبہ آخرت اور دنیا ہمارے ہاتھ میں ہے. بس میں تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کرتا ہوں، اس میں سوائے بدبخت کے کوئی داخل نہ ہوگا. جس نے حق کو جھٹلایا اور سچ سے منہ پھیرا، اور سائے اور وہ پرہیزگاروں کو یقیناً دور رکھا جائے گا، اور اس سے پرہیزگاروں کو دور رکھا جائے گا. اللہ اکبر. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ 15 آیت پہ ذرا غور کریں، آیت نمبر 15، اس میں سوائے بدبخت کے کوئی داخل نہ ہوگا. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بدبخت ہی لوگ ہیں جو جہنم میں داخل ہوں گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تو جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیڑھی چڑھے آمین، دوسری سیڑھی چڑھے آمین، تیسری سیڑھی چڑھے آمین. لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک نئی چیز ہو گئی جو آپ آمین کہتے کہتے سیڑھی چڑھ رہے ہیں خطبہ دینے والی جگہ. اس کے بعد کہا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ اے نبی اللہ، اگر کوئی رمضان پائے اور اپنے آپ کو بخشوا ہی نہ سکے تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، آپ بھی کہیں اس پہ لعنت، اور پھر کہے آمین. تو انہوں نے کہا آمین. اور جو اپنے بڑے ماں باپ کو پائے اور اس کے بعد وہ جنت میں نہ جا سکے، بڑے ماں باپ کو بھی پایا لیکن جنت میں نہ جا سکے، تو پھر اس پر بھی آپ کہیں کہ لعنت ہو، اور اس پر آمین کہیں، تو پھر آمین کہا گیا. پھر بتایا گیا کہ اللہ زی، آیت نمبر 18، اللہ زی یوتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تاکہ تزکیہ حاصل کرے، اور کسی کا اس پر احسان نہیں جس کو اتارنے کے لیے وہ خرچ کرتا ہے، ہاں مگر اپنے رب اعلیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور وہ وعدہ الہی ہے کہ وہ شخص ان قریب خوش ہو جائے گا. آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زکوٰۃ کا لفظ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر کوئی لوگ اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، بخل کریں گے، اللہ کو پتہ ہے بخل کریں گے، جتنا دینا چاہیے اتنا نہیں دیں گے، کم دیں گے. چلو میں ایک زکوٰۃ کا نظام بنا دوں کہ اپنا مال پاک نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. یہ بھی کس کے لیے کیا؟ اپنے بندوں کے لیے، تاکہ تم سے مال نکل کے میرے اور بندوں کے ہاتھ میں جائے. اور کہتے ہیں کہ یہ مال کا سرکل ایسا ہے کہ اگر صرف غریبوں کے، امیروں کے ہاتھ میں رہ جائے اور غریبوں کے ہاتھ نہ آئے تو معاشرے میں بڑا زبردست فساد پیدا ہوتا ہے. اس معاشرے سے پھر ڈاکو پیدا ہوتے ہیں، پھر ڈاکے ڈالتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ زکوٰۃ نکالو اور اس کو غریبوں میں بانٹو. تو اس لیے کہا گیا اللہ نے کہ بس دو، صرف دینے کا ایک قانون ہمیں اللہ بار بار بتا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ، قسم ہے دھوپ کے رب کی اور قسم ہے رات کے رب کی جب وہ چھا جائے. نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی آپ سے وہ ناراض ہوا، اور آپ کے لیے ہر پیچھے آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہے، اور عن قریب آپ کو آپ کا رب وہ کچھ عطا کر دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا.
کیا یعنی کیوں اللہ نے کہا کہ آپ کو نہیں چھوڑا؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس کئی دن جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، کیوں نہیں آئے؟ یہاں تک کہ اتنی اللہ سے انہیں محبت اور اللہ کی وحی سے اتنا پیار ہو گیا تھا کہ کہتے تھے کہ میں نے کئی دفعہ سوچا کہ وہاں فلاں پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں اور چھلانگ مار دوں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اور پھر جو جمیر تھی، یعنی کہ جو ان کی بیوی تھی، تبت یدا ابی لہب لاہب کی جو بیوی تھی، وہ کہتی تھی ہائے تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا، یعنی اللہ کو نعوذ باللہ وہ شیطان کہتی تھی، اور کہتی تھی تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا، دیکھ لو اب نہیں آتا۔ تو اللہ کے نبی کو یہ باتیں نا پریشان کرتی تھی، تو اللہ نے کہا نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی آپ سے وہ ناراض ہوا، اور آپ کے لیے ہر پیچھے آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہوگی، اور ان قریب آپ کو آپ کا رب وہ کچھ عطا کر دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کیا عطا کر دے گا؟ انا اعطیناک الکوثر، یعنی تو آپ کو ایک نہر عطا کر دیں گے، آپ کو سفارشی بنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کو آپ کی امت اللہ تعالیٰ اپنی مٹھیاں بھر بھر کے دے دے گا کہ جنت میں لے جاؤ، اور آپ راضی ہو جائیں گے، ہم آپ کو راضی کر دیں گے، سبحان اللہ۔ اور ان قریب آپ کو آپ کا رب وہ کچھ عطا کر دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا، پھر بھی آپ کو ٹھکانہ دے دیا؟ یہ کیوں کہا اللہ نے؟ اپنے نبی کے ساتھ اتنی پیاری پیاری باتیں کرتے کرتے ایک دم ایک تانا بھی دے دیا کہ آپ کو ہم نے یتیم پایا تھا نا اے نبی، تو پھر آپ کو ٹھکانہ دیا تھا نا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ جتنے بھی پیغمبر گزرے، آپ نے کسی کے ساتھ آپ نے کلام کیا، کسی کو آپ نے اپنی نشانیاں دے دی، یعنی سارے نبیوں کی چیزیں نا اللہ کے نبی نے تھوڑی سی گنائی کہ اللہ آپ نے اتنا کچھ دیا، تو اللہ نے اپنے نبی کو جواب کیا دیے کہ کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا، پھر بھی آپ کو ٹھکانہ نہ دے دیا؟ یعنی یہ جو ٹھکانہ دینا ہوتا ہے نا، یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ آپ کو ٹھکانہ بہترین مل جائے نا تو آپ کی زندگی، آج اللہ نہ کرے جو غزہ کے لوگ ہیں ان کے ٹھکانے نہیں رہے، آج اللہ نہ کرے ہمارے کوئی زلزلے آ جائیں، ہم سڑک پہ آ جائیں گی، ہمارے پاس یہی والے جو ہمارے نخرے والی چیزیں ہیں نا ہم استعمال کرتے ہیں، نہیں ٹھنڈا نہیں پانی پینا، گرم پینا ہے، گرم نہیں آج ہم نے ٹھنڈا پینا ہے، آج ہم نے یہ مشروبات بنانے ہیں، آج ہم نے کچھ بھی نہیں رہے گا، ہم لوگوں کے محتاج ہو کے ایک پانی کے بوتل کا انتظار کریں گی جس طرح وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ٹھکانے، یہ گھر اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، ان کا شکر کریں، کم بھی ہے شکر کریں، زیادہ بھی ہے تو شکر کریں اور اللہ کی راہ میں دیں۔ کہا کہ اور اللہ کے نبی نے یہ باتیں کہیں تو اللہ کے آپ جواب سنیں، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر بھی آپ کو ٹھکانہ دے دیا، اور اس اللہ نے آپ کو متلاشی پایا تو منزل مقصود پر پہنچا دیا۔ دیکھیں اللہ آپ کو بھی متلاشی پائے گا نا کہ اب میں نے فلاں جگہ درس ہو رہا ہے، لازمی جانا ہے، وہاں میرے قریبی کلاس ہو رہی ہے، تو کیوں نہیں بھائی جاتے؟ جیسے میں سوچتی ہوتی ہوں کہ اس محلے میں قرآن ہو رہا ہے، قرآن کے جھنڈے تلے تو شیعہ سنی وہابی سب اکٹھے ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا جھنڈا ہے، اس کے نیچے نہ سوچو کہ میں نے اس کے لیے جانا ہے، قرآن سب کا ہے، یہاں تک کہ قرآن کو تو کافروں نے اپنا لیا ہے، ہم ابھی اپنی یہی ضدیں نہیں چھوڑ رہے۔ تو یہ محلے کی عورتیں جو قرآن کے لیے اس کلاس میں نہیں آتی، اللہ ان پر رحم کرے، بہت رحم کرے، لیکن اللہ ضرور پوچھے گا کہ تمہارے پاس ہی قرآن ہو رہا تھا کیوں نہیں جاتی، کیوں نہیں یہ کلاس لیتی کہ تمہیں قرآن آئے؟ آپ کے قریب جہاں بھی ہو لو، اگر آپ متلاشی ہیں تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دوں گا، اور منزل مقصود کیا ہے؟ جنت ہے، یہ دنیا نہیں ہے، دنیا بھی آسان کر دے گا، دنیا کی بھی تمہیں دولت دے دے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے اللہ کے قریب۔ اور اللہ نے آپ کو متلاشی پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا، مطلب یہ کہ اے نبی آپ کو ہم نے اپنا آخری نبی ہی چن لیا، کیونکہ آپ کو متلاشی پایا، آپ اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتے تھے، اور اللہ نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا، کتنا اللہ نے آپ کو دیا۔ پس تو بھی جو یتیم ہے اس پر خفا نہ ہو، اور سائل کو مت جھڑک، اور تو اپنے رب کی نعمت کا ضرور اظہار کرتا رہ، یعنی کہتا رہ کہ اللہ تو نے مجھے یہ دیا، فلاں دیا، پانی دیا، کھجور دی۔ جب روزہ کھولنے لگو تو 2-4 چیزیں جو سامنے پڑی ہیں نا ان سب کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کیا کیا پڑا۔ تو یہی اللہ نے کہا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب یہ سارے اللہ نے جواب دیے تو حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کاش میں اللہ سے سوال نہ ہی کرتا۔ یعنی دیکھیں وہ پڑھ کے تو ہمیں واقعی خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے پھر کیسے سنائی ساری کراری کراری باتیں اپنے نبی کو بھی،
کہ کیا نہیں بھی تمہیں دیا؟ سب سے بڑی بات یہ تمہیں قرآن ہی دے دیا، تمہیں آخری نبوت ہی دے دی۔ پھر آپ پتہ ہے کیا، ہم لوگ بھی جب اپنے ماں باپ سے کبھی بچے بڑے ہو کے کہتے ہیں نا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، تو باپ پھر کھڑا ہو کے ذرا گنائے نا تو گردن اٹھانے جوگے نہیں رہتے، یا ماں کھڑی ہو کے سنائے تو پھر کوئی بچہ آنکھ نہیں اٹھا سکتا کہ واقعی بھی کس کو چھیڑ لیا ہم نے، نہ ہی ہم کہتے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ تو یہ ہے وہ اللہ جو اپنا آپ جتاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے سورہ علم نشرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک۔ اب اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تحفے دیے گئے ہیں۔ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو ہدایت کے لیے کشادہ نہیں کیا؟ کیا ہم آپ کے اس بوجھ کو آپ سے اتار کر پھینک نہیں دیا؟ دیکھیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، مطلب یہ کہ قرآن پورا سینے میں اتارنا کوئی آسان کام ہے؟ یہاں پر آپ کے بچے حفظ کرتے ہیں تو ایک پوری پارٹی ہوتی ہے، اس دن پورے رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے کہ ہمارے بچے نے حفظ کر لیا ہے، حالانکہ کوئی بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ دنیا کا دکھاوا ہے، بس اپنے بچے کو خود ہی تحفے تحائف لے دیا کریں اور اللہ کی یاد کرایا کریں کہ اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے کتنا آسان کر دیا، بوجھ اتار کر پھینک دیا، ایسا بوجھ جو آپ کی پیٹھ توڑ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر بھی کو ہم نے بلند کر دیا، یعنی آپ کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ رہے گا۔ کیسی بات ہے، جہاں لکھا اللہ وہاں لکھا آگے محمد، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ لکھے اور آگے محمد نہ لکھے۔ اللہ نے نماز میں، اذان میں، اب سب جگہ اللہ کا ذکر، اذان دی جاتی ہے اللہ کا ذکر، اللہ اکبر، ساتھ ہی محمد، اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی اللہ نے آپ کے ذکر کو نہیں بلند کیا۔ اچھا یہ بھی اس کے ہی جواب سمجھیں آپ کہ دیکھو کتنا تمہیں دیا، ہاں آپ کے ذکر کو بھی ہم نے بلند کر دیا بلا شبہ۔ بس بلا شبہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ نے تو کہہ دیا کہ بلا شبہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پھر کہہ دیا کہ ہر تنگی کے بعد فراخی ہے۔ تو تم نے کیا کرنا ہے، تم نے اے انسان کیا کرنا ہے؟ اللہ تمہاری مشکلیں دور کرے گا، تمہیں آسانیاں دے گا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بس جب بھی آپ کو فراغت ملے تو اللہ کے لیے کوشش میں لگ جا۔ یہ نہ ہو کہ جب جی کاموں سے فارغ ہو گئے ہیں، آ جاؤ بچوں سارے لوڈو رکھ لو، آ جاؤ کھیلیں، شکر ہے کام ختم ہوئے، آ جاؤ اب کوئی تاش کھیل لیں، آ جاؤ ہم کوئی گٹیاں کھیل لیں، لو جی یہی کچھ گھروں میں ہوتا رہے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ نے کیا کہا کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تو اپنے رب کی عبادت میں لگ جاؤ، کوشش میں لگ جاؤ۔ کیوں؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ نے تمہیں فرصت کے لمحات دیے ہیں تو نماز پڑھ لی ہے، بیٹھ جاؤ، ابھی کوئی کام اور یاد نہیں آ رہا، سوچو میں بیٹھ کے 100 دفعہ یا 500 دفعہ بیٹھ کے درود شریف بھیج دوں، کتنا مزہ ہے زندگی کا۔ ایک دفعہ بھیجا 10 رحمتیں، کتنی رحمتیں ہو جائیں گی۔ آپ سوچیں میں 1000 دفعہ آج درود پڑھنا ہے، جمعے کو تو سوچ لیا کریں کہ 1000 دفعہ میں نے درود پڑھنا ہے، اور آپ یقین کریں آپ اس ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا شروع کریں نا تو اتنی آسانی سے پڑھا جاتا ہے، 500 دفعہ اتنی آسانی سے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تمہارے لیے آسانیاں کر دوں گا، تمہارے لیے تمہاری نماز بھاری نہیں رہے گی، تم کھڑی ہوگی تو تمہیں سکون ملے گا۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے نماز، ایسے جیسے کوئی کیا کریں، کس طرح یہ بوجھ اتاریں، کیوں پڑھیں نماز، اور نہ یوں بوجھ کرتے 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 وہ پڑھتی ہی نہیں ہیں عورتیں نمازیں۔ پھر بہانہ کیا، بچے ہیں کیا کریں، بچے تنگ کرتے ہیں، ہم نماز نہیں۔ بھئی آپ نماز پڑھنا شروع کرو، وضو تک ہی جاؤ نا تو اللہ کی مدد آنا شروع۔ وضو کامل کر لیا، اللہ نے کہا اب میں نے تجھے پکڑ لیا، اس کے بعد تیرا بچہ بھی صحیح ہونا شروع ہو جائے گا۔ 5 وقت کی نماز سوچ لیں کہ میں نے پڑھنی ہے، اللہ بچے کو بھی آہستہ آہستہ کر دے گا، کیونکہ اللہ جھوٹا نہیں ہے، تم جھوٹی ہو۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، وہ آسانیاں کرتا ہے، تم ہی نہیں مانتی، بس نہیں میں کیا کروں، یہ وہ، اللہ مصیبتیں بڑھاتا ہی جاتا ہے، اللہ اور مصیبتیں ہی پیدا کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ، التین اور زیتون کے رب کی قسم۔ آپ غور کریں، پھر میں آپ کو یاد کراتی ہوں کہ اپنے رب کو دیکھیں، وہ آخری سپارے میں قسمیں کھائے جا رہے ہیں، اگر قسموں کے ساتھ بھی بات نہ مانی تو ہم اپنی خیر منا لیں، کیونکہ آج ہم یہ قسمیں سن رہے ہیں اللہ کی، آپ لوگوں نے سن لی ہیں، اب نہیں بخشی جائیں گی اگر نہ مانا تو۔ قرآن جب تک نہیں پڑھا تب تک تو اللہ کہے گا کہ میں اس کو لگا دوں پڑھنے میں، وہ بھی نہ لگایا تو تمہارا ہی قصور ہے کہ تم نے کوشش ہی نہیں کی۔ اللہ نے ابھی کیا کہا؟ تم نے کوشش کی، ہم نے تمہیں چن لیا۔
تو یہ ہے آسانی کر دی. اس کے بعد ہے اور طور سینا کے رب کی قسم اور اس امن والے شہر مکہ کے رب کی قسم، بلا شبہ ہم نے انسانوں کو موضوع سے موضوع تناسب پر بنایا. اب قسمیں کھا کے کیا کہا، سمجھ آ گئی بات کہ اللہ نے انسان کو موضوع سے موضوع، جدید سے جدید، بہتر سے بہتر، آج تک کوئی انسان جیسا انسان اپنے ہاتھوں سے نہیں بنا سکا. اپنے دماغ کو دیکھو، آنکھوں کو دیکھو، ہاتھوں کو دیکھو، پاؤں کو دیکھو، جسم کے سارے اندر کے اعضاء کو دیکھو، سمجھو کتنا تمہیں موضوع بنایا اللہ نے. بتاؤ تم میں کیا نقص ہے، بتاؤ کوئی نقص ہے؟ آنکھیں ہیں، اتنی آنکھیں پیاری ہیں کہ آج کل کے کیمرے اس طرح کے نہیں بنے جو ہماری آنکھیں ہیں. یہ آنکھوں میں اللہ نے کیا کیا چیزیں رکھ دی ہیں، اس میں اتنی طے ہیں کہ کیمروں میں ابھی اتنی طے نہیں لگ سکی کہ کیا کیا چیزیں رکھنی ہیں. تو کیوں نہیں تم اپنے رب کی طرف آتے؟ قسمیں کھا کے اللہ نے کہہ دیا کہ اے انسان، ہم نے تجھے موضوع سے موضوع تر بنایا، پھر ہم نے اسے پست ترین حالت میں ڈال دیا. یعنی تم اللہ کی طرف نہیں آؤ گے نا تو دیکھو پست ترین حالت میں ڈال دوں گا. یعنی پست ترین حالت، یعنی جیسے ہم پس رہے ہیں اب پاکستان، ہماری پست ترین حالت ہو گئی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد کہا مگر ہاں، ساتھ ہی سن لو، یہ بھی قسمیں کھا کے بات ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر ہاں جو لوگ ایمان لائے اور مناسب حال عمل کیے، بس ان کے لیے ایک نا ختم ہونے والا نیک بدلہ ہوگا. بس بات یہ ہے کہ بس اس کے بعد کون سی چیز تجھ کو جزا و سزا کے معاملے میں جھٹلاتی ہے؟ اتنا کچھ جو اللہ نے بتا دیا، اب کون سی چیز تمہیں جھٹلانے میں مدد کر رہی ہے؟ کیوں تو اے انسان جھٹلاتا ہے؟ کیوں قرآن کی محفل سے اٹھتے ہی باہر جا کے وہی کچھ کرنے لگ جاتا ہے جس پہ تیری ڈگر چل رہی ہے؟ کہا الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو ہی ہے، تو ہی بتا کہ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی اپنے حکمران کی بات نہیں ماننی تم لوگوں نے؟ کیا تم مانتے نہیں ہو کہ اللہ پوچھو، تم سے پوچھوں میں ابھی کہ آسمان اور زمین کس نے بنایا؟ اللہ نے. تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. تو اللہ کون ہے؟ آپ کا حاکم. تو حاکم کا حکم ماننا ہوتا ہے. ہماری حکومت ہم پہ کوئی کر دے نا، ابھی کر دے قانون کوئی لاگو کہ موٹر سائیکل پہ 2 جنے نہیں بیٹھیں گے، 2 لوگ نہیں بیٹھیں گے، کوئی بیٹھے گا پکڑ لیں گے، چلان کریں گے. مانتے ہیں نا اس حاکم کا حکم؟ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو کیا تم اپنے حاکم کا حکم نہیں مانو گے؟ اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا باسم ربک الذی خلق، اے پیغمبر ماننے والے، اے پیغمبر بنائے جانے والے، اپنے رب کا نام لے کر پڑھ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. اب دیکھیں آخر میں یہ صورت آ گئی، حالانکہ کب ہے؟ سب سے پہلی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، کچھ بھی نہیں آتا تھا. بس جبرائیل علیہ السلام آ گئے، انہوں نے کہا پڑھو، انہوں نے کہا نہیں مجھے تو پڑھنا نہیں آتا. پھر انہوں نے کہا پڑھو، نہیں مجھے تو نہیں آتا. پھر سینے سے لگایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اپنے سینے سے لگا کے جبرائیل نے اتنا دبایا کہ میں نے کہا پتہ نہیں میں نے بچنا ہے کہ نہیں. اتنا دبایا کہ اپنے سینے سے سینے کی طرف کنورٹ کیا ہوگا اللہ کے حکم سے. تو کہا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، اے پیغمبر بنائے جانے والے، ہم نے تجھے پیغمبر بنا لیا ہے تو اپنے رب کا نام لے کر پڑھ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اے پیغمبر اسلام پڑھ، اور آپ کا رب بڑا ہی بزرگی والا ہے. اس سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پڑھ یعنی مطلب یہ کہ علم کے ساتھ اٹیچ رہیں، علم کو کبھی نہ چھوڑیں. جو لوگ علم کو چھوڑ دیتے ہیں وہ جاہل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اور جاہل انسان کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہ علم والے انسان کو سمجھانا اچھا ہوتا ہے. جو بھی پڑھا لکھا بندہ ہوگا نا، اس کو پڑھی لکھی محفل میں بیٹھنے کا بڑا مزہ آئے گا کہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، اچھی بات سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں. جب آپ کسی ان پڑھوں کی محفل میں بیٹھیں گے تو آپ کو مشکل ہوگی کہ اب میں ان کو آسان سے آسان طریقے سے سمجھاؤں. تو اللہ نے کہا پڑھو، بس پڑھتے رہو، پڑھائی کے ساتھ رہو. بڑھاپے تک نہ آپ اپنے ہاتھ میں پڑھنے آئیں ایک پین رکھیں اور ایک آپ اپنی کتاب رکھیں جو کاپی ہے، اس پر کوئی نوٹ بھی کرتے رہیں، یا جس پر آپ پڑھ رہے ہیں اسی پہ کچھ نوٹ کریں. ہاتھ میں پین رکھنا اللہ کو بہت پسند ہے کہ میرا بندہ پڑھنے لکھنے والا ہے اور میری باتیں لکھتا ہے، غور کرتا ہے. جس نے قلم سے علم سکھایا، دیکھیں آگے قلم کی بات ہی آ گئی کہ اللہ علامہ بالقلم، جس نے قلم سے علم سکھایا اور اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا. ہرگز نہیں، بلا شبہ انسان حد سے اکثر حالات میں نکل جاتا ہے اس طرح کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں مجھے بڑا دیا ہوا ہے اللہ نے. اے انسان، بلا شبہ تجھ کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا اس شخص کو تو نے دیکھا جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ
نماز پڑھتا ہے، کیا تو نے دیکھا اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو، پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، کیا دیکھا تو نے اگر وہ جھٹلاتا اور حق سے منہ موڑتا ہو، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر زور سے گھسیٹیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی ہے اور خطا کار بھی ہے۔ بس چاہیے کہ اب وہ اپنی مجلس والوں کو حق کے مقابلہ میں بلا لے، ان قریب ہم بھی اپنے پیادوں کو بلاتے ہیں، ہرگز نہیں اس کی ایک نہ سن، رب کے لیے سجدہ کر اور قریب سے قریب تر ہو جا۔ یعنی سجدے میں انسان قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھیں کہ آپ نے سر رکھا، آپ نے اللہ کے انگوٹھے پہ سر رکھ دیا، اتنا قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، اس انسان کی بات نہ مانو جو تمہیں منع کرے کہ نماز نہ پڑھو، وہ ایسی کمپنی میں نہ بیٹھو، ایسا دوست نہ بناؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں جو ابو جہل بھی تھے، اور یہ ابو جہل کا ہی ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ساری آیتیں جو ہے نا اس ملعون، یعنی اللہ نے اسے لعنتی قرار دیا ہے، ابو جہل، اس کے بارے میں ہی کہی جا رہی ہیں کہ گردن اٹھا کے چلتا ہے، اس کی گردن کو ہی اللہ توڑ دے گا۔ یہ پیشانی اپنی بڑی چوڑی رکھتا ہے، اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر ہی ہم کھینچیں گے۔ یعنی اللہ نے تمہیں بنایا، سنوارا، اتنا خوبصورت بنایا، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ نمازیں تو ضرور کئی شخص پڑھتے ہیں اور پیشانی کو سجدے میں لگا کے بلکہ زمین پہ لگا کے رگڑ کے نا اس کے اوپر نشان بھی بنا لیتے ہیں کہ نشان بن گیا، اور اس نشان بنانے کے چکر میں ہی رہتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں سے بڑا گندا بہیو، لوگوں کے ساتھ کیا